बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश। कुफ़ार मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव रात के शुरू ही में कर लिया था। वे तमाम रात तलवार लिए खड़े निगरानी करते रहे। उनका इरादा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकान से बाहर निकलेंगे तो अचानक उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर डालेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के मुताबिक ना उठे तो कुफ़ार मक्का ने मकान के अंदर झांका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को चादर ओढ़े सोते पाया। कुफ़ार ने समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आराम फरमा रहे हैं और इत्मीनान से खड़े निगरानी करते रहे। जब सुबह हो गई और उजाला हो गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उठे, चादर उतार कर एक तरफ रख दी और खड़े हो गए। कुफ़ार अब भी झांक रहे थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से हज़रत अली को उठते देखा। उन्हें हैरत के साथ गुस्सा भी आया। जिन्हें वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे वह हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। हज़रत अली मकान से बाहर निकले। कुफ़ार मक्का ने उनको अपने घेरे में ले लिया। इन कुफ़ार में आम लोग ना थे बल्कि अबू जहल, अबू सुफियान, वलीद, उतबा, आस, ज़मआ, अबूल बख्तरी, नज़र, हकीम, शैबा जैसे लोग थे। अबू सुफियान ने डपट कर कहा, अली बताओ मोहम्मद कहाँ हैं? हज़रत अली ने बगैर डरे कहा, मुझे खबर नहीं, मैं तुम्हारे सामने सारी रात सोता रहा हूँ। तुम सब निगरानी करते रहे हो, तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल मालूम होगा। कुफ़ार को आपके इस जवाब पर बड़ा गुस्सा आया। अबू जहल ने कहा, अली तुम ज़रूर जानते हो कि वह कब और कहाँ चले गए। अगर तुम हमको बता दो तो हम तुमको मक्का का हुक्मरां बना देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस हाल में हूँ बेहतर हूँ। खुदा जिस हाल में रखे राजी हूँ। मुझे परेशान ना करो, छोड़ दो। सुबह की नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है। अबू लहब ने एक तमाचा मार कर कहा, अली जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना बताओगे रिहा नहीं हो सकते। हम तुमको कैद कर देंगे। अगर तुम अपनी जिद पर कायम रहे तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जवान थे, अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्हें भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बिगड़ कर कहा, ए चचा गनीमत जानो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान को तलवार उठाने का हुक्म नहीं दिया, वरना मेरी तलवार मयान से निकलकर तमाम हिमायतियों के टुकड़े कर डालती। अबू सुफियान ने बिगड़ कर कहा, जरा सी जबान और गज भर की बात, अली अपनी जान से दुश्मनी ना करो, बता दो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत अली अब भी नहीं घबराए, गरज कर बोले, दूर हो जाओ कमबख्तों, तुम मुझे डराते हो। तुम नहीं जानते कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मरऊब नहीं कर सकती। अबू जहल को सख्त गुस्सा आया। उसने आपके सर के बाल पकड़कर खींचे और वलीद और अबू सुफियान ने आपको घूंसों से मारना शुरू किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, बेरहमो बेदर्दो, खुदा तुम्हारे जुल्मों को देख रहा है। तुम बहुत कुछ फल फूल गए, अब तुम्हारी तबाही का वक्त आ रहा है। तुम मरोगे और बेकसी की मौत मरोगे। तुम्हारे लिए आंसू कोई भी ना बहाएगा। लोग जानते थे कि हज़रत अली की बद्दुआ खाली नहीं जाती। वह डर गए और उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप नमाज पढ़ने चले गए।
ابو جہل نے کہا یہ بہت برا ہوا کہ محمد بچ کر نکل گئے، ہم اب تک اپنے تمام منصوبوں میں ناکام رہے۔ ابو سفیان نے کہا چلو یہ دیکھیں کہ وہ تنہا گئے ہیں یا ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ولید نے کہا میرا خیال ہے کہ دونوں گئے ہوں گے، پھر بھی آؤ ابو بکر کے مکان پر چل کر اطمینان کر لیں۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے، وہاں سے چلے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے، کچھ دیر باہر کھڑے رہے، پھر سب مکان کے بھیتر گھستے ابو جہل نے اسما رضی اللہ عنہ سے کہا اسما تمہارے والد کہاں ہیں؟ اسما پر کسی کا رعب نہ پڑا، انہوں نے بغیر ڈرے کہا مجھے خبر نہیں ہے۔ ابو جہل نے غضبناک ہو کر اسے زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان سے بالی نکل کر گر گئی۔ حضرت اسما کو جوش آ گیا اور انہوں نے غیظ و غضب میں بھر کر کہا ابو جہل شرم کرو، مرد ہو کر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، نہیں جانتے ہو کہ غیرت مند عورت اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتی ہے، تمہارے تماچے کا جواب تلوار کی نوک سے دیا جاتا، مگر اس وجہ سے معذور ہوں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا ہے۔ ابو جہل نے کھڑے تیوروں کو دیکھ کر کہا اتنی جرأت؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے کہا جرأت دیکھنا چاہتے ہو تو تلوار لو اور سامنے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی حضرت اسما مکان کے بھیتر گھس گئی اور تلوار اٹھا لائی۔ میان سے کھینچ کر حضرت اسما نے کہا اب بتاؤ کون مجھ پر تلوار اٹھانے کی جرأت کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اے قریش کی غیرت مند لڑکی، تیری ہمت تعریف کے قابل ہے، تو بہادر ہے، ابو بکر کی دلیر لڑکی ہے، قوم کی ایسی ہی بہادر لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ابو جہل نے غلطی کی کہ شیرنی کو لومڑی سمجھ کر چھیڑا، چلو واپس چلو اور ان دونوں کو تلاش کرو، بیکار وقت برباد نہ کرو۔ تمام لوگ وہاں سے چل کر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مکہ کے چاروں اور راستوں پر دوڑ گئے۔ تمام دن گھوڑے دوڑتے رہے لیکن ان دونوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شام کے وقت سب ناکام واپس ہو گئے، جاسوس لگا دیے گئے، پتہ لگاتے لگاتے وہ کوہ سور تک بھی جا پہنچے، اس غار کے مہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں یہ دونوں چھپے ہوئے تھے۔ اندر اتنا اندھیرا تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، پھر بھی وہ بڑے غور اور توجہ سے اپنی تلاش جاری کیے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر چلے اور پوری خاموشی سے کوہ سور کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں چپ چاپ چلے جا رہے تھے، چونکہ کفار کے پیچھا کرنے کا ڈر تھا، اس لیے کسی قدر تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ چڑھتے چڑھتے کوہ سور پر چڑھ گئے۔ یہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کوئی اندیشہ نہیں رہا، صبح سے پہلے ہی اسے میں جا چھپیں گے۔ دونوں بڑھے اور غار سور کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے۔ غار میں بہت اندھیرا تھا، اس کے اندر شاید ہی کبھی کسی انسان کا دخل و گزر ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور ٹھہریے، یہ غار نہ جانے کتنے دنوں سے صاف نہیں ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنے کیڑے ہوں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ٹٹولنے پر معلوم ہوا کہ
غار سور تمام کوڑا کرکٹ وغیرہ سے بھرا پڑا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے باہر نکال کر ایک دوسرے غار میں پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ کام یوں تو معمولی تھا، لیکن تھا بڑا خطرناک۔ ایسی جگہ اکثر زہریلے جانور رہا کرتے ہیں۔ کسی بچھو یا سانپ یا دوسرے زہریلے جانور کا ہونا اور کاٹ لینا بالکل ممکن تھا، پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ برابر غار کی صفائی میں لگے تھے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد انہوں نے غار کو بالکل صاف کر دیا۔ اب انہوں نے غار کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر چٹان اور ہر پتھر کو ٹٹولا۔ انہیں بہت سے سوراخ معلوم ہوئے، چونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سوراخ خالی ہے یا ان کے اندر کیڑے مکوڑے چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے تمام سوراخوں کو بند کرنے کا ارادہ کیا، پر سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس نہ تھی۔ کسی طرح تمام سوراخوں کو آپ بند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر بھی ایک رہ ہی گیا۔ آپ نے سوچتے سوچتے یہ ترکیب نکالی کہ اس پر اپنا انگوٹھا لگا لیا جائے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور آرام فرمانے لگے، اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا سوراخ پر تھا۔ اس سوراخ میں ایک کالا سانپ چھپا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ تکلیف سے وہ تلملا اٹھے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور ان کے آواز نکلنے سے آپ کی نیند میں خلل پڑ سکتا تھا، اس لیے بنا کسی آواز اور حرکت کے وہ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو حضرت ابوبکر کے چہرے سے ان کی تکلیف کو بھانپ لیا۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پوری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کہاں کاٹا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوراخ پر سے انگوٹھا اٹھایا تو فوراً ہی سانپ نکل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے کالے سانپ، تو نے میرے دوست کے انگوٹھے پر ڈس کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ سانپ بہت ہی کالا اور خوفناک قسم کا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیکھ کر جھکا اور غار سے باہر نکل کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر مل دیا۔ اللہ کی شان جلن فوراً جاتی رہی۔ اس کے بعد دونوں آرام فرماتے رہے۔ جب سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بکریوں کا ریوڑ لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر نکلے۔ عامر نے ترنت دودھ دہہ کر حضرت ابوبکر کو تھما دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ پیالہ بڑھا دیا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، پھر دونوں سیراب ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ابوبکر اور حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ دونوں نے قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت اسماء کھانا لائی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے، کچھ کفار قریش کا حال سناؤ، آج کا پورا دن ان کے لیے کیسا بیتا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، پیارے باپ، صبح کے وقت
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر سے اٹھے تو کفار نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ان کو بڑا غصہ آیا اور حضرت علی کو مارنا شروع کر دیا۔ پہلے قید کیا، پھر کچھ سوچ سمجھ کر آپ کو رہا کر دیا۔ تمام کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے آنے سے بہت حیران تھے۔ وہ سب ہمارے مکان پر آئے تھے، میں گھر پر موجود نہ تھا، اسما تھی۔ وہ اسما سے پوچھنے لگے تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے خبر نہیں۔ ظالم ابو جہل نے غصے میں آ کر ایک زور کا تماچا مارا جس کے لگنے سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا سنتے ہی جوش آ گیا۔ بولے بدبخت ابو جہل، تیری کجا تیرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ حضرت اسما سمجھ گئی کہ ابا جان کو تماچا لگنے کا جان کر تکلیف پہنچی ہے، اس لیے وہ جلدی سے بول پڑی، اے ابا جان، ابو جہل نے دھیرے سے تماچا مارا تھا۔ ابو بکر نے جوش میں بھر کر کہا، مگر اس ملعون کو میری بچی کے مارنے کا کیا حق تھا؟ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہوتا تو میں اس بزدل مردود سے جا کر انتقام لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی، ہمارا اور تمہارا اور مسلمانوں کا بدلہ اللہ لے گا۔ اللہ کے سپرد کرو، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم پڑ گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ میری بیٹی کا بدلہ لے گا۔ اچھا عبداللہ، پھر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے کہا، جب انہیں آپ دونوں کا پتہ نہ چلا تو تمام مکہ والوں کو کھوجنے اور تلاش کرنے کا حکم دیا۔ لوگ ہر طرف دوڑے، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دور تک گئے، پر سب ناکام رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے۔ اب یہ سب بیٹھ گئے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ سے کہا، پیارے بیٹے جاؤ اور اپنی بہن کو بھی لے جاؤ، کل رات کو پھر آنا اور کفار قریش کی تمام خبر سنانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ دونوں سلام کر کے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے عامر سے کہا، عامر، تم بکریوں کا ریوڑ لے کر ان کے پیچھے اس طرح سے جاؤ جس سے کہ ان دونوں کے پیروں کے نشان مٹ جائیں۔ عامر نے کہا، ایسا ہی ہوگا میرے حضور۔ اب عامر ریوڑ لے کر چلا۔ سب کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک صاف چٹان پر چادر بچھا کر رات بھر آرام فرماتے رہے۔ صبح میں جاگے، ضرورتیں پوری کی اور صبح کی نماز پڑھ کر پھر غار ثور میں جا چھپے۔ انشاءاللہ سیریز کا اگلا حصہ کل پوسٹ کیا جائے گا۔ آپ حضرت سے التجا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے بھی دیں۔